बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 अप्रैल और दिन है बुध का। व्यूअर्स, पाकिस्तान की हुकूमत ने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट देने का फैसला किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ का वो केस जो बरतानिया की अदालत में चल रहा है ये वापस ले लिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब बरतानिया से लंदन से सऊदी अरब चले जाएंगे। इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। और अब होगा क्या कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान ये पूरी फैमिली आएगी। आपको ही बता दें कि तफसीलात जो आ रही हैं, पहले फैसला ये किया गया है कि शायद नवाज शरीफ सऊदी अरब से सीधा इस्लामाबाद लैंड करेंगे और फिर एक काफिले की शक्ल में उन्हें लाहौर लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो मीडिया कवरेज दी जाए और बताया जाए कि एक वक्त वो था जब नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुल्क से बाहर ले जाने की बातें हो रही थी और वो गए भी। प्लेटलेस जिस तरह जो बयानिया कौम के सामने रखा गया, देखें वो हुक्मरान जिसे इक़्तिदार से निकाल दिया गया था, जो सड़कों पर जाकर लोगों से ये कहता था कि मुझे क्यों निकाला, आज वो वापस इक़्तिदार के ऐवानों में आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज की जाएगी, दी जाएगी, ताकि कौम को बताया जा सके कि नवाज शरीफ भागा नहीं है, नवाज शरीफ वापस उस कौम के पास वापस आ गया जिसको वो छोड़कर गया था। और आज जो कुछ हुआ ये एक इंतकाम था, ये बयानिया बनाया जाएगा। अब ये भी फैसला किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब माइट भी उनके लिए ये जो सफ़र है लंबा हो जाए तो लाहौर उन्हें उतारा जाए और फिर लाहौर से काफिले की शक्ल में उन्हें उनके आखिरी मकाम यानी जाती उम्रा या फिर उस हस्पताल में पहुंचा दिया जाए जहां पर जिस हस्पताल को सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसी मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स हैं जब हस्पतालों को, घरों को निजी जो सब जेल है वो करार दिया जाता है और फिर आपके पास वहाँ पे तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। आपने शाहजेब जो कत्ल केस था उसमें देखा कि किस तरह मुजरिम एक घर में रहता रहा, हस्पताल में रहता रहा और किसी ने नहीं पूछा। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है। अगर एक कातिल एक हस्पताल में कई महीने गुजार सकता है तो फिर आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं जिसका भाई जो है वो वक्त का वज़ीर आज़म है। तो फिर ये करना नामुमकिन नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद जो मामला जिस तरह उन्होंने तय करने हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो काबीना के फैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे भाई करेंगे और पाकिस्तान की जो जितने भी फैसले होंगे, पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल नहीं होगा, इसमें नवाज शरीफ साहब का बुनियादी किरदार होगा। वो लीड करेंगे और उन्हीं के फैसले पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। ये अजब माजरा है कि पाकिस्तान यानी वक्त का वज़ीर आज़म ज़मानत के ऊपर और वक्त का वज़ीर आज़म बन जाता है और दूसरा भाई जो जेल के अंदर था जिसके ऊपर फैसले सुनाए गए, अब वो क्या करेंगे? वो पाकिस्तान की अवाम की तकदीर के फैसले करेंगे। चूँकि ये मैं नहीं बल्कि जो रिपोर्ट हुआ मीडिया के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया। विर्स खान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और उस पैगाम के मुताबिक वो ये कहते हैं कि अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम खुद करती है, कोई फ़ौज हिफाजत नहीं कर सकती और कोई बाहर से आकर इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ये वो पैगाम है जो उन्होंने दिया और अब वो मुल्क के अंदर एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और 22 करोड़ अवाम ने अब ये फैसला करना है कि वो किस हुकूमत के साथ खड़े होंगे। वो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहते हैं या फिर वो अपने फैसले खुद करेंगे। ये बुनियादी जो नैरेटिव है वो कौम के सामने अब रखा जाएगा। व्यूअर्स, आनन फानन हालात तब्दील हो गए। अब इन हालात के तब्दील होने के साथ पाकिस्तान का मीडिया भी एक साइड लेकर चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। सिर्फ एक चैनल बाकायदा तौर पर इनकी तमाम एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा। आप देखें प्रिपरेशन क्या होगी जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे तो फिर एक जलसे को, एक रैली को बड़ा करके दिखाया जाएगा और पैगाम दिया जाएगा 22 करोड़ अवाम को कि देखो नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ गया, आपका लीडर, आपका कायद आपके दरमियान है, वो भागा नहीं था, वो भगोड़ा नहीं था, बल्कि मुश्किलात का शिकार था, उसके ऊपर केसेस थे और उन केसेस को ख़त्म अब करना है जो झूठे मुकदमात उस पर बनाए गए। तो अब ये नैरेटिव कौम के सामने रखा जाएगा। पैरेलल क्या होगा, खान साहब जलसे करेंगे और वो मीडिया कवरेज इनको नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अब तरीकाकार क्या होगा, 22 करोड़ आवाम ने अभी खुद फैसला करना है
کہ اس پیغام کو وہ آگے کیسے پہنچاتے ہیں، چونکہ اس وقت آزادی صحافت اور میڈیا مالکان جتنے بھی ہیں بہت زیادہ پریشر کے اندر ہیں یا ان کے اپنے مقاصد ہیں واللہ عالم، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مکمل بائیکاٹ میڈیا چینلز کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو پریشان ہوگا، کسی نہ کسی کی تو کامپیں ٹانگیں گی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے، اور لوگ اب یہ فیصلہ خود سے کریں گے کہ انہیں کس قسم کا پاکستان چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو لائے عمل طے کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ کسی نہ کسی طرح ریفارمز کی طرف جائیں، اور ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جاری کیا گیا، شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 1.5 برس چاہیے کہ اس حکومت کو، یعنی موجودہ حکومت ہے، وہ اپنا وقت پورا کرے، اور دوسری طرف شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم 1.5 سال کے لیے آئے ہیں لیکن اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ہم ریفارمز کریں اور الیکشن میں جائیں، کیونکہ یہ جو اکانومی کا برڈن ہے اور باقی جو برڈنز ہیں اسے کسی صورت بھی اٹھانے کی سکت پاکستان مسلم لیگ نون میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں تو شاید ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ باہر بیٹھی ہے، ان کی سپورٹ ہے نون لیگ کو، کیونکہ نون لیگ لیڈ کر رہی ہے تو وہ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب اگر اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں، میں پھر بارہا یہ بات کر رہا ہوں، جو اس وقت ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو نون لیگ کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ سوچ رہے ہیں، اس کے تناظر میں آپ کو یہ پوائنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ، یہ مشورہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ سسٹم سے باہر رہ کر سسٹم کو درست کرنے میں طویل سفر درکار ہوگا۔ گول آپ نے کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو ڈی کے اندر رہ کے گول کرنا پڑتا ہے، آپ گراؤنڈ سے باہر جا کے گول نہیں کرتے۔ اسمبلیاں، صدارت اور گورنرشپ سے استعفے، یہ کچھ ہوا ہے، کے پی پنجاب کے اندر بھی یہ کچھ ہوگا، سندھ کے اندر بھی یہ کچھ ہوگا، تو پھر آپ لڑیں گے کیسے جب آپ کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا؟ اپوزیشن اگر سم فلور آف دا ہاؤس کھڑی ہو، کم از کم آپ کی آواز تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام تک پہنچے گی، لیکن جب آپ گیم سے باہر ہو جائیں گے تو پھر کس طرح یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے؟ تحریک انصاف قومی اسمبلی کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے بھی اپوزیشن لیڈر سے محروم ہو جائے گی۔ مبینہ امپورٹڈ حکمرانوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں جو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کون سے کام اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بغیر حکومت نہیں کر سکتی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن اور ممبران کی تعیناتی، اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ چیئرمین احتساب کمیشن کی تعیناتی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے نیب کو سرے سے ختم کر دینا ہے، یعنی وہ ادارہ جو رسپانسبل ہے چوریوں کو پکڑنے کا، اب اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، اور پھر کوئی پوچھے گا نہیں، سوال ہی نہیں کرے گا کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے، کس نے دیے، یعنی ایک پورے کے پورے ادارے کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن، اچھا اس کے بعد حکومت کی نگران حکومت کی تعیناتی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو نگران حکومت کون ہوگا، مشورہ کیا جاتا ہے اپوزیشن سے، تو یہ اس چیز سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسمبلی میں احتساب اور قائمہ کمیٹیوں میں تحریک انصاف کی عدم موجودگی، بجٹ میں تحریک انصاف کے ارکان کے لیے گرانٹ سے محرومی سمیت کئی فیصلے اور قانون سازی کے لیے میدان کھلا چھوڑنا، یہ تمام چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے خان صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ سڑک کی اپوزیشن بھی کریں اور اسمبلی کے اندر بھی اپوزیشن کریں۔ اور ویز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر 150 ارکان جس طرح کہا جا رہا ہے اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں، 150 تو نہیں دیں گے کیونکہ اس میں کچھ منحرف اراکین بھی ہیں، تو پھر پیچھے کتنے رہ گئے؟ 130۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمنی انتخابات کروا دیں گے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک اقتدار میں آنا ہے اور کسی نہ کسی طرح اپنے کیسز کو ختم کروانا ہے، جو ہو جائیں گے، جو ادارے کیسز بناتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، یعنی جتنا بیانیہ تھا، جتنے کیسز تھے ماضی کے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو کہیں اور ان کو انفورس کیا جائے کہ جناب 130 سیٹوں کے اوپر آپ نے الیکشن کروانا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ دوسرے آ جائیں گے اور 2/3 اکثریت سے پھر آپ جو چاہیں فیصلے کروائیں، اور پھر جو فلور آف دا ہاؤس ہے وہاں پر آپ کی موجودگی نہیں ہے، پریزنس نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی الیکشن کا فلور، جو پارلیمنٹ کا فلور ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زبردست قسم کی آپ تحریک چلائیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی چلائیں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی چلائیں، کیونکہ آپ کو کسی نے نہیں دکھانا۔ اگر آپ اپوزیشن لیڈر ہوں گے، پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے، تو پھر ایک آپ کی اپنا اسٹیٹس ہے، پھر لوگ آپ کو بلائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کے لوگوں کو نہ بلایا جائے، اپوزیشن والے اگر بات نہ کریں، تو پلیز اس کے اوپر میری ریکویسٹ ہے
پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بھی اور جو ان کے جتنے بھی بیربل ہیں اس بات کا ضرور فیصلہ کریں. اب دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں. ان کے ایک لائن اپ کر لیے گئے ہیں بہت سارے جو غیر ملکی دورے ہیں. چین کا بھی پیغام آ گیا. انہوں نے باقاعدہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے شہباز شریف کی قیادت کے اوپر. پھر ترکی سے بھی فون آ گیا, روس سے بھی فون آ گیا. خان صاحب رشیا گئے تھے, اب روس نے بھی فون کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر قیادت ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا, کیونکہ حکومتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں. آج خان صاحب کی حکومت نہیں رہی تو جو حکومت ہوگی وہ چاہتے ہیں, کیونکہ تعلقات ملک کی سطح پر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے دورے کے لیے مشاورت بھی جاری ہے اور امریکہ میں نئے سفیر کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کوششیں تیز کی گئی ہیں. پھر یو ای کا دورہ بھی ہے. بجٹ سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ یو ای بھی جائیں گے. یو ای اس لیے بھی جانا ہے کیونکہ خزانے میں پیسے ہوں گے تو پھر حکومت چلے گی نا. آپ نے بجٹ بھی دینا ہے, پھر اس کو اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, اور پھر عوام تو آپ سے سوال کرے گی. میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر. میں نے آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز جو مختلف تھے ان کو کافی مانیٹر کر رہا تھا کہ ڈفرینس کیا ہے رپورٹنگ کے اندر. کچھ چینلز نے آج سے ہی سوال کرنا شروع کر دیا. یہ ایک پازیٹیو چیز ہمیں ضرور نظر آئی ہے, اور وہ چینل جو نواز شریف کی حکومت کو لانے میں, شہباز شریف کی حکومت کو لانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے, وہ سوال کر رہے ہیں. اور وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی, اور آپ کا آج پہلا دن تھا اور آج آپ نے سب کچھ وہی کہا جو پچھلی حکومتیں کہتی رہے کہ جی پچھلی حکومتوں کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے, چینی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, پلان کیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں مزید بڑھیں گی کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے 40 روپے سستا پیٹرول دیا ہے اور یہ ایک ظلم کیا گیا پاکستان کی حکومت کے ساتھ. تو پھر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پھر یہ بھی قوم کے سامنے سچ رکھنا چاہیے کہ حکومت سبسڈی دے رہی تھی, حکومت ملک کے اوپر احسان کر رہی تھی عمران خان کی, عام آدمی کا سوچ رہی تھی, وہ اپنا نہیں سوچ رہی تھی. اور میں آپ کو یہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دوربین لے کر بھی عمران خان کا کوئی کرپشن کا کیس ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, انہیں نہیں ملے گا, کیونکہ کوئی کرپشن کا کیس ہے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب جب اپنا پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑ رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی کہ سر وہ اپنا سامان آپ نے کون کون سا لے کر جانا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں سامان تو میرا تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے, چونکہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا. ایک ڈائری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, جو میں روزانہ لے کر آتا ہوں اور روزانہ لے کر چلا جاتا ہوں. تو لیڈر کو سر ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر دکھائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب انتقام کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے. گرفتاریاں بھی ہوں گی بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, جو لیڈرز ہیں ان کی. جو دوسری گرفتاریاں وہ تو ہو رہی تھی, لیکن لیڈرز کی گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور یہ وہ ڈفرینس ہے جو ہمیں نظر جو ہے وہ آنا چاہیے لیکن نظر نہیں آتا. پاکستان کے تمام سیاستدان جب آتے ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ٹائم اس وقت جا رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی سینسٹیو ہے. موجودہ حکومت یعنی جو اس وقت اتحاد بنا ہے, یہ ضرورت کا اتحاد بنا ہے, نظریہ ضرورت کا اتحاد بنا ہے. اور جب ان کے اپنے اپنے جو موٹیوز تھے, ایجنڈے تھے پورے ہو جائیں گے, یہ اقتدار سے الگ ہو جائیں گے. آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی, لیکن بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 7 جو وزارتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 12 جو وزارتیں ہیں اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب خود کریں گے, اور ان کے گرین سگنل پر وزارتیں جو وہ بانٹی جائیں گی. ابتدائی طور پہ اطلاعات یہ تھی کہ بہت زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری نے مخالفت کی. وہ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وزارتیں اور پلس الائنس, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں اتحاد کیا جائے اور پنجاب کی حد تک اتحاد کیا جائے, کہ ایسی سیٹس جہاں پر یقین ہوگا کہ نون لیگ جیت سکتی ہے تو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے, اور وہ اپنا ایک ایسا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں جہاں پر نون لیگ کا ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ووٹ دے گا, اور پھر الائنس جو ہے
جس طرح ماضی کے اندر کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، اسی طرح کا کوئی نہ کوئی الائنس جو ہے وہ کیا جائے گا نون لیگ کے ساتھ، لیکن اس پر بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کی مخالفت کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جناب کسی قسم کا بھی الائنس کیا جائے، کیونکہ یہ غیر فطری الائنس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا گیا پی ڈی ایم کی شکل کے اندر. اور پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ اگر یہ الائنس بن جاتا ہے فیوچر کے اندر بھی، تو پھر آپ الیکشن کے اندر کیا نعرہ دیں گے، کس نے کیا کیا؟ تو یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اب تمام جماعتوں نے اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس نظام کو کتنی دیر چلانا ہے. اور دنیا کی نظریں بھی پاکستان کے اوپر ہیں، کیونکہ دنیا کے جتنے ممالک آج جو آپ کو مبارکبادیں دے رہے ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ نظام کتنی دیر چلے گا. شہباز شریف صاحب کی حکومت رہتی ہے کتنی دیر رہے گی، اور اب ہمیں مبارکباد تو دے رہے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ 3 دن کے لیے آئی، 4 مہینے کے لیے آئی، 1.5 سال کے لیے آئی. یہ بھی ایک یہاں پر بھی ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ باہر کی دنیا میں پائی جاتی ہے. تو اب یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی سوچ سمجھ کے کر رہی ہے، اور مین پلیئر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ یاد رکھے گا، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر نون لیگ پرفارم نہیں کر پاتی تو یہ کہے گی کہ جناب ہم نے تو حکومت بھی بنائی، ہم نے تو ان کو سیاست بھی سکھائی، ہم نے تو ان کے لیے جو ہے وہ وزارت بھی قربان کر دی، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کسی قسم کی کارکردگی نہیں دکھا سکی. تو یہ وہ بیانیہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لے کر اترے گی. خبروں کے مطابق ایم کیو ایم کو گورنرشپ بھی دی جا رہی ہے سندھ کی، اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے 4 وزارتیں اور کے پی کی گورنرشپ بھی مانگ لی ہے. تو جو بانٹ ہے، تقسیم ہے وزارتوں کی، وہ اس انداز میں کی جا رہی ہے. اسی لیے پاکستان کا ووٹر، پاکستان کی عوام اس دن نکلے تھے کہ اگر کسی ایک جماعت کی بھی ویورز جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو نا، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو تبدیلی کو ووٹ دیا، یعنی ایسی جماعت جس کی پریزنس پاکستان کے تمام صوبوں میں ہو. تو ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو جائے تو تبدیلی ہو جائے. لیکن کیا ہوا کہ سندھ کی جماعت نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی جماعت اور پھر دیگر جماعتیں انہوں نے مل کر حکومت کو گرایا، جہاں پہ ان کی پریزنس نہیں ہے. نون لیگ کی پریزنس سندھ میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی پریزنس پنجاب میں نہیں ہے، ان دونوں جماعتوں کی پریزنس کے پی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کون بنا رہی؟ تمام جماعتیں مل کر بنا رہی ہیں. اور تاریخ کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے ایسے حالات کریٹ کیے، اور پاکستان کے اندر جو حالات کریٹ کیے ہوئے ایسے کرداروں کی شکل میں جن کی نشستیں 7 تھی، 5 تھی، 4 تھی، 2 تھی، ایون کہ چیمہ صاحب کاف لیگ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ملک کے اندر کس قسم کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن میں جاؤ. اور میں آپ کو بتا دوں یہ نظام کے ساتھ اس وقت تک لپٹے رہیں گے جب تک ان کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے. اپنی مرضی کے لوگوں کو جہاں جہاں پہ تعینات کرنا ہے نہیں کر لیتے. اب آپ دیکھیے گا کہ پنجاب پورے کے اندر بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں گی، کیونکہ الیکشنز کے اندر جو آپ کی لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کا بڑا ہی بنیادی کردار ہوتا ہے. پھر الیکشن کمیشن کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جن کو پایہ تک میل تک پہنچایا جائے گا. ایک میدان سیٹ کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے امپائرز، اپنی مرضی کی سیکیورٹی، اپنی مرضی کی ایڈمنسٹریشن اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اسی لیے میں خان صاحب کو کہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی یہ کمپین کریں اور پلیز بتائیں کہ یہ اسمبلیوں سے باہر جانا کسی صورت بھی میرا نہیں خیال کہ یہ فائدہ مند ہوگا خان صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں پنجاب کے اندر بڑی زبردست قسم کی ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مومنٹم رہتا ہے تو حالات ڈیفرنٹ ہوں گے. لیکن تقسیم کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فارورڈ بلاک بنے گا، جس طرح ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن حقیقی گروپس تھے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہم نے ڈویژن دیکھی، پھر باقی جماعتوں میں بھی اسی طرح بلاکس بنتے رہتے ہیں. تو آپ کو میک شور یہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس قسم کے کام ہوتے ہیں ترین صاحب کی شکل میں، علیم خان کے اتحادیوں کی شکل میں، تو پھر ہم ایک نیا گروپ فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں پر باقاعدہ سے کام کیا گیا ہے. اب ووٹر توڑا جائے گا، ووٹر ڈیوائیڈ ہوگا، پھر تحریک لبیک پاکستان، اس کا بڑا ایک بنیادی کردار ہوگا پنجاب میں، جو ان دونوں جماعتوں کے ووٹ توڑیں گی. تو پنجاب میں جو بھی الیکشن جیتے گا فیوچر میں، اور پنجاب کی میں ایک پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں، آج پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی ساتھ دیتی ہے چودھریوں کا، چونکہ انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہماری مدد کریں اور سپورٹ کریں، جس پہ مسکرا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے دا گیم از اسٹل آن، اور جو کوئی بھی پنجاب میں اب حکومت بنائے گا، اگر وزارت پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے پاس آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، آئندہ الیکشن میں اس کی کامیابی ہوگی، چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی اسی طرح ہے، نظام ہمارا اسی طرح ہی ہے۔ اور اگر تحریک انصاف ناکام ہوتی ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن پاتے، تو پھر آپ بھول جائیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور ہم ایک دھاندلی زدہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کمپرومائز کیا جائے گا پاکستان کے الیکشنز کو، پاکستان کے آنے والے دنوں کے اندر سسٹم قسم اس پورے کمپرومائز ہوتا ہے۔ یہ آنے والا وقت جو ہے اس کو ضرور بتائے گا۔ اگر وزارت اعلیٰ جو سی ایم شپ ہے پنجاب کی کسی اور کے پاس گئی تو پھر حالات مشکل ہو سکتے ہیں، اور لیکن اٹ از پالیٹکس، پیپلز پارٹی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور پنجاب کے اندر اگر وہ سپورٹ اپنی دے دیتی ہے، جو کہ ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ وفاق پہ اگر ان کی سپورٹ ہے تو پھر پنجاب میں کیوں وہ سپورٹ کریں گے، تو لیکن فیوچر اسی جماعت کا ہوگا۔ ویورز، ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا۔ نور عالم اور افضل ندیم چند صاحب، اور پھر ایک اور بھی ان کے پیپلز پارٹی کے غالباً کوئی صاحب تھے، انہوں نے ایک ضعیف شخص کو اس پر حملہ کیا ہے۔ خبریں ایسی میڈیا کے اندر آئی۔ یقیناً جب آپ لوگوں کے درمیان جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اب نور عالم صاحب سے کسی نے بدتمیزی کی، پشتوں میں گالیاں دی، یہ ایسے کہا جا رہا ہے۔ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، میرٹ ہوٹل ہے غالباً، اور جس طرح اس کو رپورٹ کیا گیا کہ جب وہ گالیاں دے رہے تھے تو اوبویسلی آگے سے بھی جواب آیا ہوگا۔ جو ویڈیوز پکچرز شیئر کی گئی ہیں اس میں 3 لوگوں نے اس ضعیف شخص پر حملہ کیا اور اسے نیچے گرایا، مار رہے ہیں، اور پھر اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر نور عالم اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، فیصل کنڈی، یہ تمام لوگوں نے ان کی پٹائی کی عینی شاہدین کے مطابق۔ تو یہ ایسا تو ہوگا جب لوگ سیاستدان، عام آدمی عام لوگوں میں جائیں گے تو پھر ان سے سوال تو کریں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ اس حکومت کو گرانے میں صرف 3 سیٹوں کا ہاتھ ہے۔ منحرف اراکین ایک طرف ہیں، لیکن 3 سیٹیں، 174 نمبرز، 3 سیٹیں، اور پھر جب تحریک دم اعتماد بھی ہوئی تو پھر 3 سیٹیں۔ تو 3 سیٹیں اس پورے نظام کی قیمت ہے جو پاکستان کے سیاستدانوں نے لگائی، کیونکہ جب لوگ ووٹ دیتے ہیں نا تو وہ عمران خان کے نام پر دے رہے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ دوبارہ ملتا ہے، اور جس طرح کے نمبرز آ رہے ہیں، جو فیڈ بیک آ رہا ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے پاکستان کے جتنے بھی یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں رپورٹنگ کریں تو یقیناً حالات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔